बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रख दूं। एक तो अभी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ को ख़त, इसकी वजूहात, इस ख़त के अंदर मामला क्या है, आज रऊफ़ हसन साहब से अभी इंटरव्यू हुआ है, इसमें बड़ी अहम मालूमात है जो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। और जून और जुलाई में इमरान खान की जो पेशन गोई थी वो वक्त से पहले दुरुस्त साबित हुई। ताकतवर हलकों की तरफ से इस बात की कन्फर्मेशन आ रही है कि सऊदी अरब ने सरमाकारी से इनकार कर दिया। ये मोहम्मद बिन सलमान के दौरा कैंसिल करने के बाद दूसरा बड़ा धचका है कि सरमाकारी को डूबने का ख़तरा है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, खान और तहरीक इंसाफ मंजरनामे से आउट है। वजह और भी क्या हो सकती है? कश्मीरियों के साथ एक मरतबा फिर धोखा हुआ। आज़ाद कश्मीर में मज़ीद सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई। पंजाब पुलिस FC मुजाहिरीन पर टूट पड़े, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। मुजफ्फराबाद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, बड़ा अहम मामला। और आर्टिकल 6 की असम्बली में गूंज, किस किस का नाम, DGI SPR का नाम तक लिया गया। उमर अयूब ने बड़ी ख़तरनाक बातें की और ख़ास तौर पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोबारा उसको निशाना भी बनाया गया। और ख्वाजा आसिफ ने जवाब में मज़ीद ख़तरनाक बातें की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। शेर अफजल मरवत भी आज नोटिस मिलने के बाद पहली दफ़ा असम्बली में नज़र आए, सवालात का जवाब थे, कुछ गुफ्तगू भी थी। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बिल आखिर हथियार डाल दिए अली अमीन गंडापुर के सामने। बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद किए। आर्मी चीफ की बड़ी अहम गुफ्तगू आज, मुराद सईद की बड़ी अहम ट्वीट। मुबारक ज़ेब ने आज हलफ उठाते हुए बड़ी अजीब हरकत खान की तस्वीर और सामने रख कर क्या मामला हुआ। सिंध में तमाम जलसे जुलूसों पर पाबंदियाँ ख़त्म, तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल गई। ये तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले जो बड़े सियासी रहनुमा, कौम जिसे मुर्शद कहती है, खान इमरान खान, पेशन गोई अल्लाह ने सच साबित की। खान का ये बयान आपको याद होगा कि जून जुलाई में मुल्क इनसे नहीं संभाला जाएगा, दोबारा कहा। और जो आज़ाद कश्मीर में हो रही है, अभी जून का महीना नहीं आया, अभी 14 मई है, अभी 16 दिन जून में पड़े हैं। असल काम 30 जून के बाद शुरू होगा। और उसके बाद जो 13 खरब का टैक्स इकट्ठा करना है, जिसमें से 9 खरब इन्होंने सूद की अदायगी करनी है। अब आप खुद बता दें, 4 ट्रिलियन में से 24 करोड़ लोगों का मुल्क कैसे चलेगा? आमदनी में कोई इजाफा नहीं, मुल्क में कोई पैसा नहीं आ रहा, एतमाद कोई नहीं, सऊदी सरमाकारी से इनकार कर रहे हैं। अब कोई बुजुर्ग और फार्मूला निकाल दे जो मुल्क चल सकता हो ऐसी हुकूमत में, जिसमें एतमाद ना हो, बैरूनी दुनिया से पैसा ना आए, पाकिस्तानी अपने पैसा ना दें, अंदरूनी मुल्क में कारोबार बंद हो जाए, फॉरेन रेमिटेंस सनतें बैठ जाएँ, तो यकीन करें इन्हें तो वैसे इमरान खान का एहसानमंद होना चाहिए कि इन हालात में भी 190 मिलियन जो कादर ट्रस्ट में इमरान खान ने बरतानिया से लेके रखे, जो सिविल अदालतों में केस चलता तो 5 साल तक वो पैसे ही ना आते, आज उन पैसों पर भी 190 मिलियन जो पाउंड इमरान खान ने लिए, क्योंकि पहले 100 मिलियन ये ज़ाया कर चुके हैं केसेस में, आज उन 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रखे हुए अकाउंट में भी 13 अरब का मुनाफा बन चुका है। सर अंदाज़ा करें, बना लें कोई नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहें जिसकी करप्शन की बातें करते हैं, ये 13 अरब का फ़ायदा खान इन्हें जेल में बैठे हुए दे रहा है। अंदाज़ा करें, बजाय लूटने के वो उन्हें दे रहा है। माजी में ये लोग मरे हुए का कफन भी उतार के ले जाते थे। और खान की पेशनगोई एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हो रहा है। यकीन करें, अभी तो जो बजट से पहले बिजली गैस की कीमतों में इजाफा है, तनख्वाहदार तबका, ताजर, वकला, ये अभी आपको जब सड़कों पर नजर आएंगे कश्मीर की तरह। और ये जो इमरान खान का ख़त अभी आर्मी चीफ को, ये भी उसी तनाज़र में इमरान खान ने, देखें जेल में खान ने पहले द इकोनॉमिस्ट को कॉलम लिखा, फिर द टेलीग्राफ को कॉलम लिखा, फिर चीफ जस्टिस फायज़ ईसा को ख़त लिखा, और अब आर्मी चीफ के नाम। ये 15 दिन पहले इमरान खान ने यह आइडिया 2 बंदों से शेयर किया कि वो ख़त लिखना चाहते हैं। इसके मंदरजात 6 मंदरजात। अभी मैंने इंटरव्यू में रऊफ़ हसन साहब से बात की, वो इस वीलॉग के बाद आप इंटरव्यू में उनका जवाब सुन लीजिएगा। लेकिन इमरान खान ने तमाम हुज्जत पूरा किया। देखें, खान ने 2013 में इंतखाबी धांधली के बाद 4 हलकों का मुतालबा किया था कि खोल दें। 15 महीने के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। खान ने लॉन्ग मार्च किए, जलसे दिए, एक लंबी लंबी तारीख थी ताकि इन्हें सोचने का वक्त मिले, ये कुछ अक्ल करें, कुछ अमल करें। आज खान ने फिर इन्हें दोबारा सफाई पेश करने का मौका दिया। बिल्कुल उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए उस वक्त जनरल यहिया की मिन्नत तरला किया, 6 नुकाती एजेंडा भी दिया, बातचीत की दावत भी दी। लेकिन जनरल यहिया खान सुनने पर तैयार नहीं था। उसकी अना, ज़िद और बुग़्ज़े शेख मुजीब ने पाकिस्तान का एक बाजू अलग करवा दिया। और आज ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं। देखें, मुल्क की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल, मईशत, जमहूरियत, आइन और कानून, इंसानी हकूक़, ये तमाम हुज्जत इमरान खान पूरा कर रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि खान डेमोक्रेट नहीं था, जमहूरी पसंद नहीं था। और ये जो आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ना, ये उसकी एक झलक है। खान देखें क्यों जमहूरियत बचा रहा है। ये जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने भी चाल की, आसिफ जरदारी ने, देखे यही काम इन्होंने तैर अल कादरी के साथ मॉडल टाउन में भी किया,
مذاکرات کا جال بچھایا، میڈیا پہ خبریں چلائیں، اور ادھر اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی لانگ مارچ کی عادت سے مذاکرات کامیاب کی واردات. باقی مظفر آباد میں انہوں نے لانگ مارچ کے شرکا پر شدید شیلنگ، کریک ڈاؤن، اور مظفر آباد شہر میں رینجرز کی گولیوں کی آوازیں اور بڑی انکنفرمڈ، آپ کو پتہ ہے معلومات تصدیق شدہ نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کہ وہاں پہ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 کے قریب شہادتیں ہیں، لیکن چونکہ پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس بند ہے اور لوگوں کا رابطہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہے اس کو ویریفائی کرنا. اور ایک طرف وزیر اعظم ہاؤس میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم میڈیا پر یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مطالبات ہم نے تسلیم کر لیے. یہ چودھری انوار الحق صاحب جو کچھ دن پہلے کشمیریوں کو چیلنج کر رہے تھے کہ یہ تو سوشل میڈیا پر صرف بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سڑک پر نکل کے دکھائیں، وہ آج نکل آئے. آج میڈیا کے سامنے ہاتھوں میں نوٹیفیکیشن اٹھا کے وہ آٹا 20 کلو گرام 1000 روپے کا، بجلی کی قیمتوں میں کمی، دونوں نوٹیفیکیشن بتا رہے ہیں کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں. لیکن اگر تسلیم کیا تو پھر فوج کے ہیلی کاپٹر، رینجرز کے دستے ان لوگوں پر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ شہادتوں کی اطلاع جو مظفر آباد میں 3 جگہوں پر تصادم کی اطلاعات ہیں، یہ مظاہرین کی جانب سے دیکھیں گاڑیاں بھی چلائی جا رہی ہیں. اب تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی اپنی ریاست کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں. نہتے شہری تینوں طرف سے حملے کی کوئی تک نہیں بنتی، اسلحے سے لیس ہو کر رینجرز کو بھیجنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا. اب جن کمانڈوز کو لوگ غزوہ ہند کے نام پر، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی عوام یہ سمجھتی رہی کہ یہ سری نگر میں جا کے پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے، وہ آج اپنی ہی ریاست میں اپنے ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کو فتح کر رہے ہیں. حقوق مانگنے کے جرم پر انہیں مظفر آباد میں اس وقت جو لتاڑ رہے ہیں قسم کا آپ کہہ لیں، جو شہری وہاں بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو اپنی لوکل پولیس کے لوگ ہیں، وہ آزاد کشمیر کے جب نہتے عوام پر رینجرز اور ایف سی کی گولیاں برستی دیکھ رہے ہیں تو وہ آگے سے اب جواب دینے کی کوشش کر. مزاحمت بڑا خطرناک معاملہ ہے. کمانڈوز بھی مظفر آباد میں اتر رہے ہیں، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، رینجرز کی 10 گاڑیاں اس وقت وہاں وادی نیلم میں نظر بھی ہیں. لیکن یہ خوبصورت وادی گولیاں، آپ کو پتہ ہے ہمیں تو یہ تو بھارتی فوج کر رہی تھی اس طرف، یہ یہاں آزاد کشمیر میں یہ کام، یہ تو پاکستان کی شہرگ ہے. یہ آج زمینی راستوں سے ہزاروں رینجرز، پنجاب پولیس، ایف سی، یہ سمجھ سے یقین کرے باہر ہے. بڑے افسوسناک اور دل دکھانے والے مناظر ہیں. ہیلی کاپٹروں سے دستے اتارے جا رہے ہیں. یہ اس طرح تو وہ بھارت میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے ٹیلی ویژن پر. اب تو یہ جس طرح ریاست پاکستان کر رہی ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. پاکستان کا کشمیر پر موقف یاد رکھیں، پوری دنیا میں جو موجود ہے ان واقعات سے وہ موقف مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ آزاد کشمیر ایک متنازع علاقے ہے. اس طرح کے حالات کے بعد آزاد کشمیر کے لوگ بھی خدا نخواستہ کہیں گے ہمیں بھی نہیں رہنا ان کے ساتھ. وہ تو پہلے بھی کہتے تھے، لیکن اب مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں فرق ختم ہو جائے گا بالکل. یہ بدقسمتی سے طاقت کا کھیل دیکھے بلوچستان میں شروع ہوا، وزیرستان میں ہوا، گلگت بلتستان، بارہ چنار کچے کے ڈاکوؤں سے ہوتا ہوا پنجاب میں آیا، اب وہاں سے ہوتے ہوئے اب آزاد کشمیر پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو. یقین کرے حالات بہت مختوش ہیں. شہباز نے بظاہر تو 23 ارب کا پیکج منظور کیا ہے. یہ جو محکمہ توانائی سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن، ابھی جو بظاہر ہے وہ 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت جو 3 روپے اور 100 سے اوپر جو ہوگی وہ 300 تک 5 روپے، اور پھر اس کے اوپر جو ہوگی 600 تک وہ 10 روپے. اسی طرح صنعتی یونٹس میں جو بجلی ہے اس میں بھی انہوں نے اس طرح ہی کمی کی ہے، لیکن عوام اسے ماننے کو تیار نہیں. اگر یہ افہام و تفہیم سے کام ہوتا تو یقین کرے بڑا بہتر معاملہ تھا. ہندوستان کی ٹی وی اسکرینوں پر اس وقت دیکھیں ان کے الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ہندوستان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم پورے کشمیر کا کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کنٹرول کھو دیں، اس طرح مقبوضہ کشمیر کی طرح، تو ہندوستان پھر اپنی فوج یہاں بھیج دے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کشمیر کا سٹیٹس بالکل فلسطین کی طرح ہے. ابھی پوری دنیا سے آواز آپ کو اٹھتی ہوئی نظر بھی آئے گی. اور یہ جو جس طرح پاکستان دنیا میں آپ کو پتہ ہے اپنا کشمیر سے موقف پوری دنیا کو بتاتا ہے، خاص طور پر مسلمان ممالک میں، عرب وہ کہاں کھڑے ہوں گے اخلاقی، قانونی، آئینی پہلو سے. تو ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ کام نہ کریں، امن سے، پیار سے، محبت سے کریں. اور مزید جو اس پر اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو ضرور بتاتا رہوں گا. ابھی عمر ایوب صاحب کی بات کریں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آرٹیکل 6 کا قومی اسمبلی مطالبہ کیا کہ حلف کی خلاف ورزی کی. انہوں نے پورا حلف پڑھا اور اس کے جواب میں پھر ایوب خان کے ان کے جو دادا ہیں ایوب خان، عمر ایوب کے دادا، انہیں خواجہ آصف نے کہا کہ تمام ڈکٹیٹرز کے ساتھ وہ سلوک کریں، زندہ یا مردہ انہیں نکال کے قبر سے پھانسی دیں. اب ان کے ساتھ بھی کریں جو ڈیڈی کہتے تھے، وہ بھول گئے. یہاں ضیاء اللہ کی مجلس شورا میں جو اسپیکر کے امیدوار تھے انہیں بھی، نواز شریف جو ضیاء اللہ کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے انہیں بھی، ان کے ساتھ جو وارداتوں میں سارے شامل تھے انہیں بھی، جو اپنی عمر لگنے کی انہیں دعائیں کرتے تھے، ان سب لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں. بہرحال یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا. شیر افضل مروت کی ابھی دیکھی ویڈیو، صحافیوں سے، یوٹیوبر سے گھیرا ہوا تھا، وہاں مختلف سوالات تھے. سعودی عرب کے سوال پر شیر افضل مروت اس پر کافی ناراض تھے. کیوں جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نکلے کہ وہ خبر بنے.
البتہ شیر افضل مروت نے عثمان ڈرامہ کے بارے میں ذکر کیا، ایک ساتھ دیکھ چکے ہیں اور سگریٹ بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ تھوڑا سا چڑچڑاپن شاید اسی وجہ سے نظر آ، لیکن سگریٹ چھوڑیں تو یہ ہوتا ہے اکثر. لیکن شیر افضل مروت کو دیکھیں اس وقت حالت یہ کہ پسند کریں آپ یا نا پسند کریں، آپ انہیں اگنور نہیں اب کر سکتے. یہ پاکستان کی سیاست میں حقیقی معنوں میں ایک تحفہ ہے. جس طرح شیخ رشید ہے، جس طرح اور بہت سارے ایسے رہنما ہیں جن لوگوں کو سیاست سے دلچسپی نہیں، وہ بھی مجبور ہیں انہیں دیکھنے سننے کا، اور لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کیا ہو رہا ہے. ابھی ان کے بارے میں نے شیر افضل مروت رؤوف حسن صاحب سے آج کافی بڑے اہم سوالات کیے ہیں جو آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر اگلی خبریں بھی بنیں گی. اس کے ساتھ پھر اگلی خبر کی بھی بات کر دوں، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے بارے میں. انٹرا پارٹی پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ اعتراضات لگا دی. اس دفعہ 7 اعتراضات لگائے انہوں نے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چونکہ 3 مارچ کو کروانے تھے، آپ نے نہیں کروائے 5 سال کے اندر، اور الیکشن ایکٹ کا جو 208(1) اس کی شک ہے 5 سال کے الیکشن کروانے کی، اس میں شک ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیر کرنے کی وجہ سے اس واردات میں آپ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آپ کے روکے جائیں گے. جس طرح دیکھیں اس وقت کوئی 60 کے قریب پارٹیوں کو شو کاز نوٹس ملے تھے، 32 کو انٹرا پارٹی الیکشن میں دیر کروانے کی وجہ سے یا انہوں نے نہیں کروائے. 13 کی رجسٹریشن کو منسوخ کی بات بھی ہوئی، انتخابی نشان بھی کچھ جماعتوں سے لیے. لیکن اصل واردات جو نواز شریف صاحب نے، نون لیگ نے بھی نہیں کروائے تھے، انہوں نے لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 5 نام بھیجے، الیکشن کمیشن نے مان لیا. جس طرح بلاول بھٹو کی مان لی، وصیت مان لی دونوں باپ بیٹا کی. تو یہ بلکہ الیکشن کمشنر نے کہا تھا نون لیگ کو کہ خدا کے لیے آپ اپنے الیکشن کروا لیں. یہ مذاق میں ایکسپریس نیوز کی خبر بھی چھپی تھی. عوامی پارٹی کو 1 لاکھ روپے صرف جرمانہ کر کے الیکشن بھی لڑنے دیا گیا. لیکن تحریک انصاف کو چونکہ توڑنا تھا، الیکشن کے مراحل کو لٹکانا تھا، تو یہ اس کے نتیجہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن عدالتیں اب میرے خیال میں ڈٹ گئی ہیں، کھڑی ہو گئی ہیں. اب چیف جسٹس سندھ، آج ان کا بڑا زبردست بیان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کے معاملے پر، اور انہوں نے یہ بات بڑی ٹھوک بجا کے کہی کہ کیا تحریک انصاف کے لوگ خلائی مخلوق ہیں، پاکستان کے شہری نہیں ہیں. آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی سب کو نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ جلسہ ان کا حق ہے، اگر کوئی غلط بات ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کریں. نالائق اگر آپ ہیں ایجنسیاں جو 50 سال تک یہی واردات ہے، تو پھر ایسا کریں کرفیو لگا کے لوگوں کو گھروں میں کھانا دے دیں اور یہ سارا کچھ بند کر دیں. قومی مفاد صرف آپ ہی کو نظر آتا ہے. یہ تحریک انصاف ہے، کوئی ہندوستان نہیں کہ آپ کی لڑائی ان کے ساتھ چل رہی ہے. آپ کے ڈی جی ایس پی آر جو مرضی آ کے کہہ دیں، یہ جلسے میں بات بھی نہ کریں. پھر انہوں نے محکمہ داخلہ اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ بھی مسترد کی، جلسے کی اجازت بھی دی. اب تحریک انصاف کے پاس چانس ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تاریخ بنائیں اور دکھائیں سارا معاملہ. اور اپوزیشن کے بارے میں بھی آپ کو خبر دوں، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا استعفیٰ، یہ اپنے بھائی نواز شریف کو انہوں نے بھجوایا کہ یہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہے. مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ کی نوٹنکیوں میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب تاریخ. نواز شریف کو انہوں نے تایات چیئرمین بنایا، پارٹی کا سپریمو کہتے ہیں. شہباز شریف کو نواز شریف کی موجودگی میں پارٹی کا صدر بنایا. اب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ تاحیات چیئرمین اور سپریمو کی بجائے پارٹی کے صدر بنیں گے، یہ نیچے آئے ہیں. اور نواز شریف چیئرمین، سپریمو شہباز شریف صدر اور قائد. مطلب ان کی ترتیب بھی ایسی الٹی سیدھی ہے کہ ایک چیئرمین صدر بننا چاہتا ہے اور صدر چیئرمین کو استعفیٰ دے رہا ہے. مطلب سمجھ سے آپ کو نہیں آئے گا، مجھے پتہ ہے. لیکن نواز شریف بڑا عہدہ چھوڑ کے چھوٹے پر جانا چاہتا ہے، اور چھوٹا عہدے والا اپنے چھوٹے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہے بڑے کو. مطلب شہباز شریف کی پوری واردات کابینہ آپ کو یاد ہوگی پوری لے کے پی ڈی ایم کے دور میں لندن چلے جاتے تھے جب یہ صدر یہ تھا نواز شریف تھا. آج نواز شریف جو ہے دوبارہ صدر بن رہے ہیں، شہباز شریف نہیں ہے. تو اس وقت پھر پارٹی کون چلا رہا تھا، آج کون چلا رہا ہے، کوئی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی. نوٹنکیاں ان کی ایسی ہیں جیسے اسمبلی میں کھڑے ہو کے شہباز شریف اپنے والد کو کہتا تھا میرا والد کسان ہے، غریب آدمی تھا. نواز شریف کہتا ہے میرا باپ صنعتکار تھا. پھر بچوں کی آگے سے ترتیب جھوٹ بولنے کی وہ بھی ساری بگڑی کی بگڑی ہے، بیان تو ملتے نہیں. مریم صاحبہ کے جھوٹ کی ایک الگ واردات، نواز شریف کے بچوں کی جھوٹ کی الگ واردات، چچا کے جھوٹ کی الگ واردات، اسمبلی میں دیے گئے بیان الگ، ٹی وی پہ دیے گئے بیان الگ، قطری خط الگ، کیلبری فونٹ الگ، لندن کی پراپرٹیوں کے بیان الگ. بہن کہتی ہے میرے نہیں ہیں، بھائی کہتے ہیں بہن کے ہیں. مطلب یہ آپ کو سٹار پلس کے ڈرامے ساس بہو والے چلتے رہیں گے ان کے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے سیاست میں شغل بھی لگا رہتا ہے. یہ نہ ہو تو ویسے یہ چیزیں بھی مزہ نہ آئے، پھر ہم لوگ کہاں سے ان کے بارے میں شغل ڈھونڈیں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ رؤوف حسن صاحب کا انٹرویو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، بڑا اہم اس میں معاملہ. انہوں نے بہت ساری بڑی تفصیل سے بہت ساری باتیں کی ہیں اور وہ آپ تک پہنچنی لازمی ہے. اس ویڈیو کے بعد اگلا جو ہوگا وہ انشاءاللہ ان کا انٹرویو ہوگا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.